अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यू सब्सक्राइब करने वालों और लाइक करने वालों का स्पेशल थैंक्स, स्पेशल दुआएं और स्पेशल शुक्रिया। सब्र की इस जंग के बाद तुम शुक्र की फतह पाओगे। अल्लाह पाक असलियत दिखा देता है, हर रिश्ते की, हर ताल्लुक़ की, हर मोहब्बत की, हर इंसान की। सब दिखाने के बाद आदमी से पूछता है, अब बता तेरा मेरे सिवा कोई और है। सब्र की इस जंग के बाद तुम शुक्र की फतह पाओगे। इसमें बहुत बड़ी गहराई है। ये जो पॉइंट अभी मैंने यहाँ बोले हैं, ये जो बात मैंने अभी यहाँ बोली है, इसमें बहुत बड़ी गहराई है और बहुत से रिश्तों की हकीकत है। ये कहानी सिर्फ सितारा यासीन की कहानी नहीं है, ये हमारे माशरे से जुड़े बहुत से लोगों की कहानी है, बहुत से रिश्तों की कहानी है। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि कोई ज़िना का इल्ज़ाम हो, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि कोई गंदी पिक्स का इल्ज़ाम हो। ये लोगों की रियलिटीज़ हैं, जैसे कि डीडी, जैसे कि फ़ारूक, जैसे कि नजमा, जैसे कि अरबी, जैसे कि आंटी, जैसे कि आंटी का हस्बैंड, जैसे कि सितारा का हस्बैंड, जैसे सितारा की बहन, जैसे सितारा की सौतन, जैसे ख़ुद सितारा। यहाँ पर कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई ढांप रहा है, कोई नंगा कर रहा है। ये सब चलता है इस माशरे में। लेकिन अल्लाह ताला इंसान के सामने सबकी असलियतें खोलता है, उसके रिश्तों की, उसकी मोहब्बतों की, उसके ताल्लुकात की, उसके अपनों की, और फिर इंसान से पूछता है कि बता तेरा मेरे सिवा कोई और है। ये हकीकतें इसीलिए खुलती हैं यार। देखो, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को, मतलब हम कहते हैं ना कि हम फोकस करें अगर अपनी पूरी लाइफ को और हम उसके ऊपर एनालिसिस करें कि हमने क्या सीखा है, तो यकीन जानो, यकीन जानो, यकीन जानो, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। हम जिस चीज़ से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमें उसी पे आज़माता है, उसी से आज़माता है। क्यों? जब हम अल्लाह से दूर होते हैं। अगर हम अल्लाह के करीब होना, फिर हमारी आजमाइश इतनी नहीं होती है। जब हम उसी चीज़ को अपनी कुल कायनात समझने लगे और हमें लगे कि अब जो है इससे आगे कोई चीज़ भी नहीं है ऐसी कि हम कहें कि भाई अब मुझे किसी चीज़ की नीड है, या मेरा खूबसूरत घर है और इससे आगे मुझे नीड नहीं है, या मेरा बहुत इस्टेब्लिश बिज़नेस हो गया, अब तो मेरे मज़े ही मज़े, या मेरी इतनी प्यारी और इतनी मतलब इंटेलिजेंट औलाद है, इतने जीनियस बच्चे हैं मेरे। नहीं, कोई चीज़, या हस्बैंड, बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड नहीं, या बहुत इज़्ज़त देने वाला ससुराल, या बहुत मोहब्बत करने वाला मैका, या बहुत चाहने वाले दोस्त, या बहुत इज़्ज़त देने वाले रिश्तेदार, किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप कहोगे ना कि बस यहाँ अब ये सेट है और अब मुझे जो है इससे बड़ा सुकून है, बड़ी खुशी है, और आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस चीज़ पे हो, पूरा फोकस सिर्फ उस चीज़ पे हो, तो लिख कर ले लीजिए कि अल्लाह ताला आपको वहीं से आज़माएंगे और बार बार आज़माएंगे जब तक आप अपने अल्लाह की तरफ नहीं पलटते हो। ये सीखा है मैंने अपनी लाइफ से भी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सितारा ने अपनी लाइफ से सीख ही लिया। जो थोड़ा बहुत कमी रह गई वो आगे पूरी हो जाएगी। सितारा निकली हैं जनाब मरी के ट्रिप पर और बहुत बेवक्त निकली हैं। बहुत ही खूबसूरत जोड़ा पहना सफ़ायर का। अच्छा, जब भी लाइन थी इन्होंने दिखाया था उस वक्त भी मुझे इसका ड्रेस बहुत पसंद आया था और बहुत ही खूबसूरत, आई थिंक जेकार्ड टाइप का उसके दुपट्टे में काम है, और बहुत ही कंट्रास्ट कह लें, लेकिन कंट्रास्ट के बीच में थोड़ी सी मैचिंग भी इसके ड्रेस के साथ हो रही है। येलो जो उसने शूज़ से पहने हुए उसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ उसके ड्रेस के साथ बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, अजीब सा कंट्रास्ट नहीं, येलो और ब्लू का बड़ा खूबसूरत, मतलब स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें ना, स्क्रीन के ऊपर व्लॉग के अंदर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वैसे तो हम ऐसे कलर्स को पहनना ऑड ही समझते हैं ना कि बिल्कुल ब्लू में कहाँ यार, येलो मैं जॉगर्स पहन लूँ, ऊपर मैं ब्लू ड्रेस पहना हुआ तो अजीब लगेगा। नहीं, कैमरा में, स्क्रीन में वो बहुत खूबसूरत लगा। अच्छा, सितारा में माशाल्लाह काफ़ी टैलेंट है यार। उसको ये पता है कि कौन से रंग जो हैं वो ज़िंदगी में रंग बिखेरेंगे, आपके व्लॉग में रंग बिखेरेंगे। इसके अलावा आपने कुछ दिन पहले देखा होगा सितारा के व्लॉग में, 2-3 दिन पहले क्या बना रही थी यार, जहाँ इसने चीनी का एक बॉक्स भरा था, जब इसने कहा था कि ये हमारी कराची की चीनी अभी तक चल रही है। उस रिएक्शन यानी व्लॉग के अंदर सितारा ने कितना प्यारा सीन दिया था। इसने कैमरा रखा है कैबिनेट के अंदर और फिर रखा है चीनी का कंटेनर उसके अंदर, और फिर कैबिनेट का दरवाज़ा बंद किया, और बाहर भी हम वीडियो देख रहे हैं। ज़बरदस्त कैमरामैन है ये खुद, और बड़ी ही ज़बरदस्त एडिटिंग भी करती है। इस बंदी में बड़ा टैलेंट है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे।
خیر اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی دے، ہر اچھے کام میں، ہر نیک کام میں، ہر بھلائی میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے، اور برے کام والوں کو بھی اللہ نیکی کا رستہ دکھائے، سیدھا رستہ دکھائے۔ خیر ستارہ نکلی ہیں مری کی ٹرپ پر، لیٹ ہو گئیں، کافی لیٹ ہو گئیں، اور جیسے سوچا تھا کہ پہاڑوں پر جائیں گے، بیٹھیں گے، کھانا گرم کریں گے، چائے بنائیں گے، کھانا کھائیں گے، وہ سب جو ہے ٹھپ ہو گیا۔ ٹھپ اس لیے ہو گیا کہ رات ہو گئی، سردی ہے، ٹھنڈی جگہ ہے، یہاں پر جلدی شام ہو جاتی ہے، اندھیرا جلدی ہو جاتا ہے، مطلب عصر اور مغرب کے بیچ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز کہوں گی کہ جب بھی آپ کو اسلام آباد سے مری کا سفر کرنا ہو تو آپ کو ایک دن پہلے کی تیاری کرنی چاہیے، مطلب آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کل جانا ہے، تو آپ نے اپنے بچوں کے کپڑے، اپنے کھانے پینے کا سامان، مطلب ساری چیزیں آپ نے رات میں ریڈی کر لینی ہے، بچوں کو نہلا کر سلانا ہے، اور ٹھنڈے علاقوں میں کوشش کیا کریں کہ یہاں پر رات میں بچوں کو نہلا کرنا پھر بستر میں سلا دیں، بس پھر آپ بے فکر ہیں کہ آپ کا بچہ بیمار بھی نہیں ہوگا، بال اس کے ڈرائی کیے اور اس کو بستر میں سلا دی، کیونکہ رات کو تو ہم بڑے بڑے لحاف اوڑھنے لگ گئے، ٹھنڈ ہو گئی اچھی خاصی۔ تو اگر آپ کو کہیں جانا ہے، کسی لمبے سفر پہ جانا ہے، کسی دور جگہ پہ جانا ہے، جیسے 1.5-2 گھنٹے کا آپ کو پتہ ہے کہ راستہ ہے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ ارلی مارننگ نکلنا چاہیے۔ یہ ستارہ نے اگر رات کو بچوں کو نہلا دیا ہوتا، ساری ان کی تیاری کر لی ہوتی، یہاں تک کہ کھانا بھی رات کو اگر آپ بنا لیں، کیونکہ اب ٹھنڈ ہے نا، خراب نہیں ہوتا، تو آپ رات کو 10-11 بجے اپنا کھانا بنائیں، ریڈی ہو جائے گا، 12-1 بجے تک آپ سب کچھ اپنا رکھ دیں۔ ہاں پیکنگ آپ صبح کر سکتی ہیں، صبح 8 بجے اٹھے، مزے سے ناشتہ کیا، سب کچھ پیک کیا، 10-11 بجے تک بھی آپ نکلے تو آپ رات کو واپس اپنے گھر آ سکتے ہیں۔ ہاں اس سے ارلی نکلیں تو اور بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، صبح 8 بجے گھر سے نکل گئے، 6 بجے اٹھے، بچوں کو جگایا، ہلکا پھلکا ناشتہ کیا، بلکہ ناشتہ کیا تو گاڑی میں بھی کھا پی جا رہے تھے۔ ہاں جناب، دودھ والی سویاں بنائی ہوئی تھیں، بڑی ہی زبردست یمی لگ رہی تھی۔ اچھا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، ان کے ہاں جب بھی کچھ بھی کھانے پینے کا دکھاتے ہیں، بھلے سے کباب ہوں، بھلے سے ٹکے ہوں، بھلے سے بریانی، یمی یمی یمی، یار ہر چیز یمی نہیں ہوتی، یمی ہوتی ہیں ایسی چیزیں جیسے کہ یہ بالٹی میں تھی، کیا خیال ہے؟ ہاں اور بہت بہت مطلب ایک وہ گرما گرم سا ایک گاؤں والا لک آیا ہے، جیسے ٹھنڈ میں ہم جو ہے نا گاؤں میں ایک دوسرے کے گھر بالٹیوں میں چیزیں لے کر جاتے ہیں، بڑا مزے کا لک بھی آیا، اور آنٹی نے انجوائے کروایا بچوں کو۔ اس سلو کل کہہ رہا تھا کہ آنٹی جو ہیں وہ ستارہ کے ولاگ میں نظر آتا ہے کہ زبردستی ان سے بلوایا جا رہا ہے، زبردستی ان کو شامل کیا جا رہا ہے، وہ تو وہاں خوش ہیں ہی نہیں جی، نہیں جناب، پکنکس ہو رہی ہیں، میچنگس کروائی جا رہی ہیں، اپنی بیٹی کو بتایا جا رہا ہے یہ نہیں یہ ڈریس پہنو، اور وہ نہیں وہ شوز پہنو، اور بہت اچھے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ کی، اور آج بھی مزیدار سا ولاگ دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ جناب کل لائیو آنا تھا، ستارہ نے نہیں آ سکی، کیوں نہیں آ سکی؟ ہو سکتا ہے ریزن بتا دیں، مجھے یہ لگتا ہے مری میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نیٹ ورک کا، ہاں نیٹ ورک کا ایشو ہوا ہوگا۔ اچھا اس کے علاوہ جناب لائیو آیا ہے کل، کون آیا ہے جی؟ سلو بھی لائیو آیا تھا، اور سلو نے اپنی لائیو ڈیلیٹ کر دی۔ حاجی غلامو چاچا اپنی بیٹی جی عائشہ کے ساتھ آئے تھے لائیو، اور لائیو آ کر انہوں نے کافی ساری یہاں پر باتیں کی ہیں۔ انہوں نے آ کر عربی جو ہے وہ نیچے کامنٹ سیکشن میں آ گیا تھا، اس کو آ کر جھٹلایا ہے اور کہا ہے کہ تم یہ جو باتیں پھیلا رہے ہو کہ میں تیسری شادی کرنے والا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں بند کر دو، یہ تمام چیزیں روک دو، میں اپنی بیگم کے ساتھ بڑا خوش ہوں، اور بہت سکون اور عزت اور خوشی سے ہم دونوں میاں بیوی رہ رہے ہیں۔ انکل نے واضح طور پر کہا کہ میں نے اپنے بچوں کے خلاف جا کر یہ شادی کی، مجھے میرے بچوں نے روکا تھا اور میرے بچے میرے خلاف ہو گئے تھے، لیکن میں نے یہ شادی کرنی تھی، میں نے کی، اور اب اگر میرے بچے مجھے کہتے بھی ہیں چھوڑ دو تو میں کسی کے کہنے پر نہیں چھوڑوں گا، نہ آج نہ کل نہ پرسوں نہ کبھی۔ انکل نے یہ بھی کہا کہ میں نے مدینہ آنٹی کی فرمائش پہ چھوڑا، کیونکہ آنٹی ستارہ کے بنا نہیں رہ رہی، اور مدینہ چھوڑا آنٹی کی فرمائش پر، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پھر میں آنٹی کے ہی پیچھے پیچھے جا کر ستارہ کے گھر میں رہتا ہوں، اور جب میں یہاں گاؤں آتا ہوں تو میرا آنٹی سے رابطہ رہتا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں اولاد کے خلاف جا کر بیوی سے شادی کی ہے تو میں اس بیوی کو اب نہیں چھوڑوں گا، یہ میری عمر جو ہے وہ اپنے جیون ساتھی کو چھوڑنے کی نہیں ہے، یہ میری عمر نہیں ہے کہ اب جو ہے میں مزید رشتے ڈھونڈوں، مزید شادیاں کروں، اب تو میری زندگی کا بالکل اینڈ ہم لوگوں کا چل رہا ہے، وہ بھی میری عمر کی ہے، میں بھی اس کی عمر کا ہوں۔ ہاں یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کہا انکل نے کہ میرا گھر پینٹ ہو رہا ہے، گھر پینٹ ہو جائے تو آنٹی آئیں گی 10-15 دن کے لیے، کیوں آئیں گی؟ مجھے چیز سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ دسمبر کے اینڈ میں انہوں نے جانا ہی ہے، 20 دسمبر کے بعد آئی تھنک یہ لوگ چلے جائیں گے شادی کے لیے، فاطمہ کی شادی کے لیے، تو اب 20 دسمبر میں تو مہینہ ہی رہ گیا ہے، تو اس ایک مہینے کے بیچ میں بھی آنٹی کو نچانا، لے کر جانا اور واپس لے کر آنا، یہ کیا ہے؟ انکل کو چاہیے گھر پینٹ ہو جائے تو انکل نے پھر وہاں پہ بیٹھ کے بھانڈے تو کل ہی نہیں کروانے ہیں نا، پھر انکل کو آ جانا چاہیے۔ ہاں شادی سے اگر ہفتہ 5 دن پہلے لوگ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے،
کیونکہ دیکھو اتنی شدید ٹھنڈ ہے، اتنی شدید ٹھنڈ ہے، ہم جیسے جوان جو ہیں وہ نہیں برداشت کر سکتے، تو آنٹی تو ضعیف ہے۔ خیر یہاں پر کافی ساری چیزیں پلٹی ہیں۔ عائشہ بھی ہے، وہ بھی اپنے باپ کی سائڈ لے رہی تھی، عائشہ بھی اس بات کو جھٹلا رہی تھی، عربی کو کہہ رہی تھی کہ تمہیں چاہیے کہ تم گاؤں آؤ اور اپنے باپ کی خدمت کرو، ضروری نہیں ہے کہ ہم ساری باتیں جو ہیں وہ ماں پر ڈال دیں، تمہیں رشتے نہیں نبھانے ان کے ساتھ مت نبھاؤ، اپنے باپ کا خود خیال رکھو، باپ کی خود عزت کرو۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ابا کی شادی ہو، لیکن یہاں پر آپ سب کو یاد ہوگا کہ یہ ایشو جو ہے وہ اٹھایا ہی عائشہ نے تھا۔ تو ایسی کیا کایا پلٹ ہوئی کہ عائشہ راتوں رات ابا کو اپنے گھر لائی اور لائیو لگائی اور ان سارے معاملوں کو سدھارا۔ جی جناب، یہاں کہیں نہ کہیں وقار کا ریئیکشن آپ سب کو یاد ہوگا، وہ ریئیکشن وقار کا ستارہ سے ریلیٹڈ، ان چیزوں سے ریلیٹڈ کوئی پہلا ایسا ریئیکشن تھا جو کافی دمدار تھا، لیکن کافی ساری چیزیں اسکرین پر نہیں تھیں، کافی ساری چیزیں بیہائنڈ دا اسکرین تھیں، یعنی کہ وقار نے کچھ ایسی شرائط رکھی ہیں جن کی وجہ سے آنکھیں کھلی ہیں عائشہ کی بھی، انکل کی بھی۔ کیونکہ یہاں پر اب گروپنگ ہوتی ہے نا ان کے، ہاں انکل ہو گیا، عائشہ ہوگی، نی نجمہ ہوگی، عربی ہو گیا، ان میں تو گروپنگ ہوتی ہے۔ عربی تو ہے اڑیل گھوڑا، اس کو یہ یوز کر لیتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ چلو بھئی اس وقت تیلی لگانی ہے، تیل ڈالنا ہے، مطلب ہم نے تیلی لگا دی ہے، تیل تم ڈالنا، وہ کام اس سے کرواتی ہیں۔ لیکن وہ تو موٹے دماغ والا ہے، جیسے کہ وہ دکھتا ہے اکثر، سلمہ کا بیٹا بھی دکھ رہا ہوتا ہے موٹے دماغ والا، وہ بالکل اسی کی طرح لگتا ہے عربی بھی۔ تو موٹے دماغ والا انسان ہے، وہ ایک طرف لگ جائے تو وہ اسی طرف ہوتا ہے، اس کو اتنی سیاست نہیں آتی کہ اب مجھے اس گیم سے نکلنا ہے، بلکہ وہ جھنجھلا جاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی بہنیں گھستی بھی ہیں اور نکلتی بھی ہیں، لیکن عربی جو ہے اس کو گھسنا اب غیرت نہیں مانتی نا اس کی، اس قدر وہ ان رشتوں کو ذلیل کر چکا ہے کہ واپس گھس نہیں سکتا۔ عائشہ اس کو کہہ رہی تھی کہ بھئی تم آؤ شادی میں، باپ بھی کہہ رہا تھا کہ آؤ سارے بہن بھائی اکٹھے ہو، تمہاری بہن کی خوشی ہے، اس شادی میں آؤ، انجوائے کرو، سب ایک جگہ ہو۔ تو عربی نے ہاتھ جھاڑ دیا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں اس شادی میں نہیں آنے والا اور میں شامل نہیں ہونے والا، اور جو بچا کچا ہمارا رشتہ تھا وہ بھی آج ختم ہو گیا۔ تو بچا کچا کیا رشتہ تھا؟ یہ تو پبلک میں آ کے کہہ چکا تھا کہ میرے سارے اپنے، میرے سارے رشتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر کیا تھا؟ مقبرہ بنایا تھا، وہ مقبرہ بھی اس نے ڈھا دیا۔ مطلب اب دیکھتے ہیں۔ اچھا، جب انا للہ پڑھ ہی لی تھی، یہ بات کل عائشہ نے بھی لائیو میں بولی کہ تم تو انا للہ پڑھ گئے تھے، اب آگے نہیں بولا اس نے کہ پھر تمہارا واسطہ کیا ہے کہ تم باپ کی تیسری شادی کی بات کرتے ہو؟ جو بات کل میں نے کی تھی کہ تمہارے تو کوئی رشتے ہی نہیں نا، یہ باپ تو تمہارا کچھ لگتا ہی نہیں تھا، تم نے تو سارے رشتے ختم کر لیے تھے، تو پھر تم ہوتے کون ہو باپ کی تیسری شادی کروانے والے؟ تم تب ہوتے جب تم نے باپ کی خدمتیں کی ہوتی، اس کے گھر کو سنبھالا ہوتا۔ اچھا، یہاں پر جو بات کل میں نے کی تھی وہی بات عائشہ نے کی کہ بھئی ابا کی تم تیسری شادی کے لیے کرو، ہم جگہ دیں گے، پلاٹ دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، تو تم ایسا کرو، تم وہی سب کچھ لگا کر اپنی بیوی کو گھر بنا دو۔ واقعی جس بیوی بچوں کو تم نے ذلیل کر کے رکھا ہوا، تمہارے باپ نے کل بتایا، دوستو غلام انکل نے کل بولا کہ میں نے اپنے بیٹوں کو جائیداد دی، زمینیں دیے، گھر دی، یعنی کہ پراپرٹی اچھی خاصی دی، جس کو دکھا کر نا یہ اب کہتا ہے کہ میں سوتن چڑھاؤں گا اپنی سوتیلی ماں کے اوپر، وہ سب کچھ انکل نے کل گنا اور اس کو ملا۔ تو پھر آپ لوگ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سپر چیٹ دیتے کس خوشی میں ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں۔ سپر سٹیکرز، سپر تھینکس، یہ بندہ کل کہہ رہا تھا، کل نہیں 3 ہفتے پہلے کس کی، مطلب پچھلے مہینے کی ویڈیو تھی کہ اینڈ ہو گیا ہے، دیکھو 25 تاریخ ہوگی، میرے $100 نہیں ہوئے، مجھے سپر یہ دے دو، وہ دے دو۔ کیوں ایک انسان اپنی جائیدادیں سائڈ میں رکھ کے بھیک مانگتا ہوا ہے؟ وہ جیسے نہیں ہوتے، اللہ معاف کرے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسی نیچرز ہوتی ہیں، یہاں پر بھی میڈز ایسی آتی ہیں جن کے گاؤں میں اچھے خاصے گھر، جائیدادیں، سب کچھ ہوتے ہیں، زمین ہوتی ہے، فصلیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو ہوس ہوتی ہے کہ وہ وہاں پڑا رہے، ہم یہاں سے اپنا وقت گزاریں، اور پھر ایک دن قبر میں اتر جاتے ہیں، وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے نا۔ تو یہ شخص بھی باپ کی دی ہوئی جائیداد کو باپ ہی کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، سوتیلی ماں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو سڑک پر رکھ کر یہ تیسری سوتیلی ماں کے لیے جو ہے وہ پراپرٹی دینے کی بات کرتا ہے، اور اس کے منہ پہ تو ٹکا سا جواب ہے کہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہو، اپنی اوقات بناؤ نا۔ تمہارے باپ نے اگر کچھ تمہیں دیا ہے، اس سے آگے بڑھ کر دکھاؤ، اس سے کچھ کر کے دکھاؤ۔ صرف باتیں کرنا آتی ہیں، بندروں کی طرح نوٹنکیاں کرنا آتی ہیں، اچھلنا کودنا آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ مرد ہو، مرد کے لیے تو کوئی راستہ بند راستہ نہیں، کوئی گلی بند گلی نہیں ہوتی، کہیں پر بھی بزنس، کوئی بھی سا بھی بزنس تم سٹارٹ کر سکتے ہو، اپنے گاؤں کا گھر سیٹ کر سکتے ہو۔ جب تمہارے باپ نے کہا، سے ایک چیز یہاں پر حاجی غلام کی مجھے اچھی نہیں لگی کہ اس کی بیٹی نے، عائشہ نے، باپ کے سامنے بتایا کہ ہم بہنوں کو، بیٹیوں کو ہمارے باپ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے پورے ملک کے جو حالات ہیں نا، ہم مسلمانوں کے، پاکستان کے حالات اس دن درست ہو جائیں گے جب ہم اپنی بیٹیوں کو ان کا حق ادا کریں گے۔ قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ ادا کر دینا چاہیے۔ میں نے یہاں بہت سے لوگ دیکھیں، ایسے باپ دیکھیں کہ بیٹیاں رل جاتی ہیں،
بیٹیاں اپنے آپ کو ختم کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، باپ کے دروازے پر آتی ہیں، دروازے پیٹتی ہیں، دروازے نہیں کھولے جاتے کہ اف آ گئی پھر اس کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، حالانکہ کروڑوں کی جائیدادیں ان کے باپوں کی ہوتی ہیں، کروڑوں کی جائیدادیں۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ میرا کوئی پرسنل اس میں ایکسپیرینس ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے ایسا کوئی پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے، میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمارے الحمدللہ سارے کے سارے معاملات بالکل درست جا رہے ہیں۔ لیکن میں نے ایک بیان سنا تھا، ایک درس سنا تھا، اس میں نے ایک بات سنی تھی کہ زیادہ جو ہمارے اوپر پریشانی ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم حق مارتے ہیں، اور سوچو یہ کتنی نسلوں سے حق مارا جا رہا ہے نا، پردادیوں کے نسلوں سے یہ حق مارا جا رہا ہے بیٹیوں کو حصہ نہ دینے والا، اور اگر کچھ لوگ برائے نام دے بھی دیتے ہیں تو پھر برائے نام واپس بھی لے لیتے، مطلب دکھاوے کی بات ہوتی ہے، یہ تیرا ہے، لکھ کر نہیں دیتے، تو یہ چیز غلط ہے۔ ضرور اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، ان کا حصہ نکالیں اور ان کے حصے دیں، تاکہ آپ کی چیز جو ہے پیچھے وہ پاک ہو، آپ کا حق آپ کے حق میں برکت ہو۔ اس طرح کا کریں، پورا پاکستان سارے کے سارے یہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ زوال کی طرف ہیں، اس لیے کہ حق کھاتے ہیں، بھائی کا حق کھا جاتا ہے یار، بھائی کا حق کھا جاتا ہے، بیٹا باپ کا حق کھا جاتا ہے، لا حول ولا قوت۔ خیر دوستو، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کے محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔